बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मद वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जा रहा है जो इस टाइम पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ASF, पुलिस, एंटी नारकोटिक फोर्स और कैडेट कॉलेज की एंट्री टेस्ट की या CSS की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो अपीयर हो रहे हैं PMA 158 लॉन्ग कोर्स में इनिशियल टेस्ट में, उनको चाहिए कि इस लेक्चर को सुनें, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं अभी डिक्टेट करवाऊँगा ये वो क्वेश्चन है जो आपके टेस्ट में आ सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस टेस्ट जो बच्चों की हुई हैं एक्सपीरियंस वगैरह, उनसे ले के मैंने ये क्वेश्चन तरतीब दी हैं इस लेक्चर के लिए कि उनको ज़रूर आप लिख भी लें और साथ याद भी करें ताकि भूलें नहीं। और डेली बेस पे हमारा लेक्चर अपलोड किया जाता है यूट्यूब चैनल पे, कभी सर इमरान चैनल जिस पे भी आप वीडियो जो है ये देख रहे हैं सक्सेसफुल लाइफ, और कभी दूसरा चैनल जो सर इमरान के नाम से है उस पर अपलोड किया जाता है। तो इसलिए दोनों चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर लिंक्स नहीं है दूसरे चैनल का या व्हाट्सएप ग्रुप का या व्हाट्सएप चैनल वगैरह का, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट के पास नोट्स हैं, नोट्स को प्रिपेयर करें अच्छे से, और जिन्होंने मंगवाने हैं मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 0335969161 इस नंबर पे आपने कॉल नहीं करनी बल्कि व्हाट्सएप करना है मुझे। आप नंबर को सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप मुझे एक व्हाट्सएप करेंगे कि सर आपका नंबर सेव कर लिए। उसके बाद आपको सारी डिटेल आ जाएगी एकेडमी की या लाइन क्लासेस की, इसके बाद नोट्स वगैरह की, और ग्रुप के लिंक्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। जी, आज का क्वेश्चन है आज़ाद कश्मीर में टोटल ज़िले कितने हैं? आज़ाद कश्मीर जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, उसमें टोटल अजला कितने, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं आज़ाद कश्मीर में? आज़ाद कश्मीर में टोटल ज़िले हैं 10। हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन नॉर्थ अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका जो है इसमें कितने कंट्रीज हैं, कितने ममालिक हैं? 23 ममालिक इसमें शामिल हैं। Who was the British leader in 1947 war? 1947 की जंग के दौरान जो ब्रिटिश का लीडर था वो कौन था? वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। What is the capital of Austria? ऑस्ट्रिया का दारुल-हुकूमत बताइए। ऑस्ट्रिया का दारुल-हुकूमत है वियना। और इस तरह ऑस्ट्रेलिया का पूछ ले तो उसका कैनबरा है। मिक्स नहीं करना, बाद बच्चे मिक्स कर जाते हैं, मिक्स नहीं करना आपने, बल्कि जितने भी कैपिटल्स हैं ना ये आप ज़रूर याद करें। तकरीबन जब भी कैपिटल की बात होती है मैं आपको यही कहता हूँ कि जितने ममालिक के कैपिटल हैं याद कर लेते। ज़्यादा मुल्क तो है नहीं, 206 मुल्क हैं, तो 206 मुल्कों के कैपिटल याद करने, करेंसीज याद करने, सदूर के नाम, वज़ीर आज़म के नाम याद करने कोई मुश्किल नहीं है, एक हफ्ते में मैक्सिमम याद हो जाते हैं। तो उनको आप लिख के याद करें। 2 क्वेश्चन लाजमी आते हैं इस पर से, ठीक है ना? 2 क्वेश्चन लाजमी PMA लॉन्ग कोर्स में पूछे जाते हैं। इसी तरह जो बच्चियाँ अप्लाई कर रही हैं AFNS के लिए, तो उधर भी 1-2 क्वेश्चन लाजमी आएंगे कैपिटल के हवाले से। नेक्स्ट है विच इज़ द लास्ट सूरा इन होली कुरान? कुरान मजीद फुरकान हमीद की लास्ट सूरत कौन सी है? तरतीब के लिहाज से, नजूल के लिहाज से नहीं, तरतीब के लिहाज से आखिरी सूरत है सूरह अल-नास। ठीक है, आखिरी 10 सूरतें पहले भी आपको मैंने कहा था, दोबारा इस वीडियो में कह रहा हूँ कि लास्ट जितनी 10 सूरतें कम अज़ कम आपको याद होनी चाहिए। ईमान मुफस्सल याद होना चाहिए, ईमान मुजमल याद होना चाहिए ट्रांसलेशन के साथ। 10 सूरतें आपने ट्रांसलेशन के साथ याद करनी है। ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, इनमें फ़र्क क्या है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसलेशन के साथ। 6 कलमे याद होने चाहिए ट्रांसलेशन के साथ। और कुरान मजीद की जब तिलावत करते हैं बेटा आप, तो कोशिश किया करें कि थोड़ी थोड़ी तिलावत आप ट्रांसलेशन के साथ भी करें ताकि आप समझें अल्लाह ताला का ये कलाम है कुरान मजीद। ठीक है, ये एक लेटर है और हम इसे बगैर समझे पढ़ रहे होते हैं। नेकी तो मिलती है, सवाब तो है, इसमें कोई शक नहीं। हर हर्फ पे जो है ना 10 नेकियाँ मिलती हैं, नेकी है, बरकत है, सब कुछ है। लेकिन समझ के पढ़ने में और फ़ायदा है। आप समझेंगे जो मैसेज है अल्लाह का, वो पैगाम ही हम नहीं समझ पाते तो हम कैसे अमल करेंगे, ज़िंदगियों को कैसे बेहतर कर पाएंगे? इसलिए रिक्वेस्ट ये है आप सबसे कि कुरान मजीद को आप ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें, इसकी तफसीर पढ़ें। और तफसीर बहुत सी हैं। फिर पीर करम शाह रहमतुल्लाह अलैह बैरज शरीफ वाले, ठीक है, सरगोदा बैरज शरीफ वाले, उनकी लिखी हुई तफसीर जो है कुरान शरीफ की, ज़ियाउल कुरान बेस्ट है। बहुत अच्छी तफसीर लिखी है आपने, उसलूब के लिहाज से भी और वैसे भी बहुत अच्छी तफसीर है। इसको आप
منگوائیں. اور جس طرح نبی پاک کی سیرت کے حوالے سے جو بکس ہیں، اس حوالے سے پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو بکس لکھی ہوئی کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کا مطالعہ خود بھی کیا ہے. تو آپ یہ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے. ٹوٹل اس کی 7 جلدیں ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسری جلد جو ہے خاص اور بڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں مختلف مذاہب کا ذکر کیا گیا ہے. تو بہت نالج آپ کو مل جائے گا اور بہت کچھ سیکھیں گے. نیکسٹ ہے کوشچن، ہو روڈ سنن ابی داؤد؟ سنن ابی داؤد کس نے لکھی؟ اس کا آنسر ہے سلیمان ابن الحشام. اس طرح جامع ترمذی کس نے لکھی؟ 6 کتابیں حدیث کی. کتنی کتابیں؟ 6 ہیں. صحیح بخاری پہلی ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، ترمذی شریف ہے. اس طرح یہ 6 سارے ان کے نام آنے چاہیے اور ان کے رائٹر کے نام آنے چاہیے، کنہوں نے ترتیب دی یہ حدیث جمع کی. ٹھیک ہے، جمع کر کے ترتیب دی یعنی کہ. تو اس کا آنسر ہے ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے. پھر ان کے آگے آپ نے ہسٹری وغیرہ بھی یاد کرنی ہے. صرف قرآن شریف کے اور اسلام کے احادیث کے کویشچن نہیں آتے، یعنی اسلامک نہیں آتے، بلکہ پی ایم اے لانگ کورس میں پاک اسٹڈی کے کویشچن بھی آتے ہیں، اور آج جغرافیہ کے بھی آتے ہیں، کرنٹ افیئرس کے بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، میتھس کے کویشچن بھی ہوتے ہیں، جنرل میتھس، جنرل سائنس. تو یہ ساری چیزیں ہم نے یاد کرنی ہیں تاکہ اچھے طریقے سے آپ کی تیاری ہو. اور یہ نوٹس وغیرہ منگوائیں تاکہ آپ کی پریپریشن بہت بہتر ہو جن بچوں کے پاس ہیں. کل میں نے ویڈیو بنائی تھی سر عمران چینل پہ. ٹھیک ہے، کل تاریخ تھی 20 اپریل. تو یہ 21 اپریل کو ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں 2026. تو کل کی ویڈیو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈیلی میں آپ کو ایک نہ ایک سٹی کے بارے میں بریف کروں گا، شہر کے بارے میں معلومات دوں گا. تو آج اس شہر کے بارے میں معلومات دے رہے ہیں، اس کا نام ہے پشاور. تو پشاور کے بارے میں آپ لوگ کیا جانتے ہیں، کیا معلومات ہیں آپ کی؟ تو مزید یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. اور خود آپ کیا جانتے ہیں پشاور کے بارے میں وہ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا. اگر یہ کویشچن کرتے ہیں انٹرویو میں آپ سے کہ پشاور کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو سٹارٹ تو یہیں سے کریں گے کہ پشاور جو ہے یہ پھولوں کا شہر ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کا شہر پھولوں کا پشاور کو کہتے ہیں. اور اس کا پرانا نام پیشہ ور تھا. پیشہ ور یعنی کہ یہاں لوگ تجارت کی غرض سے پیشہ ور لوگ آئے تھے، تو ان کی وجہ سے، ان کی نسبت کی وجہ سے اس کی ہسٹری یہ ہے کہ پشاور پڑ گیا. ٹھیک ہے، اور سلک روڈ کا اہم حصہ ہے یہ. اور یہاں کے لوگ زیادہ پشتو بولتے ہیں. پاکستان کے صوبہ کے پی کا کیپٹل ہے یہ. ٹھیک ہے، پاکستان کے صوبہ کے پی خیبر پختونخوا کا یہ کیپٹل ہے. اس کے جو مشہور بازار ہیں پشاور کے، اس میں قصہ خانی بازار، پرانا بازار جہاں کہانیاں سنائی جاتی تھی. قصہ خانی اس لیے پڑا کہ جو قافلے آتے نا تجارت کی غرض سے کابل سے اور دیگر ممالک سے، تو یہاں ٹھہراؤ کرتے تھے. قصہ خانی جو جگہ ہے، جو بازار ہے، تو یہاں بیٹھ کے ایک دوسرے کو قصے سناتے تھے. تو قصے سنانے کی وجہ سے پھر قصہ خانی یہ مشہور ہو گیا. بیسیکلی پشاور کے لوگ پشتو نہیں بولتے، ہند کو اسپیکر ہیں. یہ بھی آپ کے ذہن میں ہے، پشاور شہر جو پرانے ہیں ہند کو اسپیکر ہیں وہ. دوسرا اس کا قلعہ بالا حصار بہت مشہور ہے. قلعہ بالا حصار بہت مشہور ہے. اور مسجد محبت خان، اس کے بارے میں اکثر کویشچن بھی آتا ہے کہ مسجد محبت خان کہاں ہے، تو یہ پشاور میں واقع ہے، شہر میں واقع ہے یہ بھی. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ پشاور کھانے کے لحاظ سے بہت ہی مقبول شہر ہے. بڑے بڑے اچھے ہوٹلز ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، اور مزیدار کھانوں کی وجہ سے ابھی میں جاتا ہوں دیگر شہروں میں مزہ ہی نہیں آتا کھانے پینے کا. پشاور کے کھانے اتنے اچھے ہیں، یاد آتے ہیں. پھر یہ جن میں کڑھائی بہت مشہور ہے پشاور کی. نمک منڈی بازار پورا، مطلب یہ اس حوالے سے دمبے اور بکرے، ان کی کڑھائیاں بن کے لوگ جو ہے نا کھا رہے ہوتے ہیں بنا کے. ٹھیک ہے، آگے باہر بھی جاتے ہیں، یعنی کہ یہاں سے جو پشاور کے جو چپلی کباب ہیں اسپیشلی دبئی تک جاتے ہیں. کڑھائی مشہور ہے، نمکین گوشت مشہور ہے، چپلی کباب، یہ 3 چیزیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ اس کے جو مین جو خوبصورت پارک ہیں پشاور کے، فیملی پارک ہے ادھر ایک اشنگری میں، تو فیملی کے لیے بہت اچھا پارک ہے. وہاں آپ جا سکتے ہیں، سیفٹی بھی ہے، سیکیورٹی بھی ہے. اس کے علاوہ آرمی اسٹیڈیم بہت مشہور ہے. ٹھیک ہے، آرمی کا یہ آرمی اسٹیڈیم ہے کینٹ میں یہ.
تو وہاں بھی سول بھی جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ خالد بن ولید پارک ہے جو کمپنی باغ کے نام سے مشہور ہے, مار روڈ پہ یہ ہے, تو بہت سیکیور ہے, یہ بھی اچھا ہے, تو یہاں فیملیز وغیرہ جاتی ہیں. 2 حیات آباد میں بھی پارک ہیں, لیکن آج کل ان کی سیکیورٹی کا کوئی جو ہے نا سنا ہے کہ اتنی خاص کو نہیں ہے وہاں سیکیورٹی, تو وہاں فیملی کے لیے تھوڑا اجتناب بھی لوگ کرتے ہیں. ایک تتارا پارک ہے اور دوسرے باغ ناران ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ یہاں کے جو ہوٹل ہیں, چیف برگر پشاور مشہور ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. کیفے کرنچ پشاور مشہور ہے, نمک منڈی مشہور ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کیفے کرنچ پشاور کافی اچھا اور ماڈرن کیفے ہے, فیملی کے لیے الگ بیٹھنے کی جگہ بھی موجود ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ فڈاوا, ٹھیک ہے نا, فڈاوا جو یونیورسٹی ٹاؤن میں ہے, بہت اچھی جگہ ہے, الگ الگ سیپریٹ اس میں بنے ہوتے ہیں, پردے کا اس میں بندوبست کیا گیا, اور کھانے بھی اس کے بہت اچھے ہیں. فڈاوا کا بہت میں ذکر کرتا ہوں اکثر, وہ جگہ بھی اچھی ہے, رات شام کے وقت میوزک وغیرہ ہوتے ہیں, اور صبح یہ فڈاوا جو ہے یہ میرا خیال صبح 10 بجے سے لے کے رات 10 تک اوپن ہوتا ہے یہ. اس کے علاوہ نمک منڈی روایتی کھانوں کا مرکز ہے یہ, ٹھیک ہے, اور یہاں مکمل جو ہے نا پرویسی کم ہی ہوتی ہے, یہاں پہ زیادہ مرد وغیرہ یہاں جاتے ہیں. اس کے علاوہ شیلٹن ریزڈور پشاور, یہ تھوڑا مہنگا ہے مگر اس کا ماحول جو ہے صاف ستھرا ہے, پرسکون ہے, فیملی کے لیے اچھا ہے. KFC بھی یہاں پہ ہے, آج کل لوگ نہیں جاتے KFC زیادہ, ٹھیک ہے نا, چونکہ یہ یہودیوں کا ہے KFC, میکڈونلڈ یہودیوں کو, یہ ساری برانچز ان کی ادھر ہے, لیکن لوگوں نے اچھا کیا بائی کاٹ کر رہے ہیں یہودیوں سے, ٹھیک ہے نا. جو جاتے ہیں ان کو بھی منع کروں گا میں کہ آپ لوگ نہ آئیے, پاکستانی جو اپنے ہوٹل ہیں وہاں جا کے آپ پرسکون طریقے سے کھانا کھائیں. اس کے علاوہ پرسکون بیٹھنے کی جگہ نا یونیورسٹی ٹاؤن پشاور, ٹھیک ہے, یہاں بہت سے ریسٹورینٹس ہیں پشاور میں, اور رہائشی ہوٹل بھی ہیں, ریسٹورینٹ بھی ہیں, اور باقی ایسے ہوٹل بھی ہیں جو کچھ مطلب یہ کہ ٹھہراؤ کے لیے بھی مل سکتے ہیں آپ کو, کچھ گھنٹوں کے لیے مل سکتے ہیں. اگر آپ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ویسے ہوٹل بھی یہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ حیات آباد جو ہے یہاں بہت سے فیز ہیں, پوچھ سکتے ہیں کہ آپ پشاور کے بارے میں جانتے ہیں تو پشاور کی جو حیات آباد کتنے فیز ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. زیادہ لوگ پشاور میں گوشت پسند کرتے ہیں کھانے میں. قلعہ بالا حصار کے بارے میں پھر آپ نے معلومات لینی ہے, تاریخی جگہ ہے قلعہ بالا حصار, اور مسجد محبت خان کے بارے میں پھر معلومات لینی ہے تاکہ آپ کو آپ کی نالج میں اضافہ ہو. اس کے لیے نیا ایک ریسٹورنٹ بنا ہے, کبیر ریسٹورنٹ, یہ بھی مشہور ہے, کیفے کرانچ کا نام ہے, اور فڈاوا کا میں نے ذکر کیا ہے. یہ جگہ نسبتاً اس کی جو ہے نا جگہ کام ہے, اور پورا اس کا نام لوکانڈا فڈاوا ہے اس کا نام پورا, اور فیملی ڈائننگ کے لیے اچھا ماحول ہے یہاں پہ, اور رش زیادہ اس میں نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بادشاہ استنبول جو ریسٹورنٹ ہے, اور یہ خاص طور پہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کھانے پینے کے شوقین ہیں, ان کو یہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں میں, جو کھانے پینے گوشت موش کے شوقین ہیں, جو چکن کڑھائی ہیں اور یہ چیزیں, ٹھیک ہے نا, یہ ان کے نام ہیں. اس کے علاوہ منال پشاور, یہاں منال کی بھی برانچ ہے, ٹھیک ہے, اور بہت زبردست یہاں پہ. اس کے علاوہ میں مزید آپ کو پشاور کے بارے میں کچھ معلومات دی, اس کی آبادی کتنی ہے, رقبہ اس کا کتنا ہے, یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. اچھا, راولپنڈی جو ہے نا اس سے تقریباً 2 ڈبل ہے یہ راولپنڈی پشاور کی نسبت, یعنی کہ 2 پشاور اور 2 ایک راولپنڈی بنتے ہیں, تو پنڈی بڑا ہے پشاور کی نسبت, اور دنیا کے قدیم ترین شہروں میں پشاور شمار ہوتا ہے. تقریباً 2000 سال سے زیادہ پرانا شہر ہے یہ پشاور. شیر شاہ سوری کے زمانے میں بہت ترقی ہوئی پشاور میں, ٹھیک ہے نا, اور مغل دور میں یہاں خوبصورت عمارتیں بنی, اس کے گیٹ وغیرہ بھی مشہور ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور یہاں کا جو میوزیم ہے اس کا ذکر نہ کروں, یا لائبریری کا ذکر نہ کروں, آرکائیوز جو ہے پبلک لائبریری جو اکثر میں جاتا تھا وہاں, تو پھر ناانصافی ہوگی. تو یہاں بہت اچھا بیٹھنے کی جگہ ہے, پبلک لائبریری, آرکائیوز وغیرہ. تو یہ ہے پشاور. ٹرانسپورٹ ہر طرح کی ملتی ہے, پورے پاکستان میں یہاں سے ٹرانسپورٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے, ہوٹل ہیں, کھانے پینے, ہر طرح ایک بہترین سٹی ہے یہ. اور پشاور کینٹ صاف ستھرا ماحول ہے, اور پڑھائی کے لحاظ سے یونیورسٹی ہے پشاور ٹاپ پہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں
مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، اور خیبر میڈیکل کالج ہے، لڑکیوں کا الگ میڈیکل کالج ہے، لڑکوں کا الگ ہے، ہاسپٹلس بہت مشہور ہیں پشاور کے، ڈاکٹرز بڑے قابل یہاں کے ہیں پشاور کے، اور دور دراز سے لوگ یہاں علاج کرانے آتے ہیں ڈاکٹروں سے۔ ڈبگری گارڈن بہت اچھے بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، حیدرآباد میں بہت بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑے اچھے اچھے ہاسپٹلز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاسپٹل شیرپاؤ ہے، لیڈی ریڈنگ ہے، کینٹ ہاسپٹل ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ نارتھ ویسٹ ہاسپٹل ہے۔ تو یہ ٹاپ کلاس کے ہاسپٹلز ہیں پشاور کے، جہاں لوگ اپنا علاج معالجہ کرانے آتے ہیں، پورے پاکستان سے آتے ہیں۔ تو یہ تھی معلومات پشاور کے بارے میں۔ اور میں نے اپنے نا جو نوٹس وغیرہ بنائے ہوتے ہیں ہر چیز، دیکھیں یہ جس طرح یہ نوٹس ہیں، ابھی میں نے الگ لکھی ہیں، انیشل کے الگ ہیں، یا یہ SB کے الگ ہیں، انٹرنل ٹیسٹ کے الگ ہیں۔ اس طرح پوئٹری کے میں نے بنائے ہوئے ہیں الگ سے، جو میری فیوریٹ پوئٹری ہے اس کے الگ سے میں نے نوٹس بنائے ہوتے ہیں۔ تو کچھ اشعار آپ کو میں سناؤں گا اور ڈیڈیکیٹ کروں گا اپنے چاہنے والوں کو، یقین آپ کو پسند آئیں گے۔ چلیں میں مصطفیٰ زیدی کی نظم سناتا ہوں، جو اس کی پوری نظم تو نہیں سنا پاؤں گا، کافی لمبی ہے وہ، لیکن یہ کہ چلیں اس کا کچھ حصہ میں آپ کو جو ہے نا یہاں سناؤں گا، یقین آپ کو پسند آئے گی۔ اس نظم کو عنوان ہے پرستیدم شکستم، یعنی پرستیدم کا مطلب ہے بتوں کی پوجا کرنا، شکستم کا مطلب توڑ دینا۔ ایک پورشن میں سناؤں گا آپ کو، لیکن اچھے لگے گی۔ آج میرے ہونٹوں سے راگ یوں ابھرتے ہیں، آج میرے ہونٹوں سے راگ یوں ابھرتے ہیں، جیسے ناؤ میں مانجھی ڈوبتی ہوئی لہ میں ماہیا سناتے ہیں۔ آج میرے ہونٹوں سے راگ یوں ابھرتے ہیں، جیسے ناؤ میں مانجھی ڈوبتی ہوئی لہ میں ماہیا سناتے ہیں۔ میری نظم گائل ہے، میرے گیت روتے ہیں، میری نظم گائل ہے، میرے گیت روتے ہیں۔ اچھا، ہارڈی کے ناول پر بات بچیں گے سر۔ ہارڈی کون تھا؟ ہارڈی ایک ناول نگار تھا جس کے جو کریکٹر تھے نا بہت ہی غمگین ہوا کرتے تھے، تو اس کا ذکر مصطفیٰ زیدی نے یہاں پہ کیے کہ آج میرے ہونٹوں سے راگ یوں ابھرتے ہیں، جیسے ناؤ میں مانجھی ڈوبتی ہوئی لہ میں ماہیا سناتے ہیں۔ میری نظم گائل ہے، میرے گیت روتے ہیں، اپنا حال دیکھ کے ہارڈی کے ناول کے لوگ یاد آتے ہیں، لیکن اے غم آخر صرف ایک لمحے کو زندگی نہیں کہتے، لیکن اے غم آخر صرف ایک لمحے کو زندگی نہیں کہتے، اے تلاش لا حاصل مسکرا کے ملنے کو دوستی نہیں کہتے، اے تلاش لا حاصل مسکرا کے ملنے کو دوستی نہیں کہتے، اے میرے تصور کی بے حجاب شہزادی، اے میرے تصور کی بے حجاب شہزادی، مجھ کو تیرے کانوں میں ایک بات کہنی تھی، اے میرے تصور کی بے حجاب شہزادی، مجھ کو تیرے کانوں میں ایک بات کہنی تھی، بات جس کے کہنے کو میرا دل سلگتا تھا، بات جس کے کہنے کو میرے ہونٹ جلتے تھے، اب فقط یہ کہنا ہے جو چراغ سینے کی آندھیوں میں جلتے ہیں، اب فقط یہ کہنا ہے جو چراغ سینے کی آندھیوں میں جلتے ہیں، وہ ذرا سی کوشش سے جھلملا بھی سکتے ہیں، وہ ذرا سی کوشش سے جھلملا بھی سکتے ہیں، حوصلے کے آدمی اپنے دل کے زخموں پہ مسکرا بھی سکتے ہیں، بت بنانے والے ہاتھ، لاسٹ میں میسیج ہے اس میں نظم میں، بت بنانے والے ہاتھ فیصلے کے لمحوں میں بت گرا بھی سکتے ہیں، بت گرا بھی سکتے ہیں، بت گرا بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ مکمل فیصلہ کرتے ہیں نا بیٹا اپنے ساتھ کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کو اچیو کرنا ہے، میں نے اس ٹارگٹ کو، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے غیبی، اور آپ ارادہ مصمم ہے، محنت جاری ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی اور آپ اس میں سرخرو ہو جائیں۔ کوئی بھی زندگی کا مقصد ہے، اگر آپ نے تہیہ کیا ہوا کہ میں نے سلیکٹ ہونا ہے، پاکستان آرمی میں جانا ہے، تو آپ کا ارادہ مصمم ہونا چاہیے، مضبوط ارادہ ہوگا، ٹھیک ہے، پختہ یقین ہوگا اللہ کی ذات پہ، اور محنت شدید ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے اور بہت عروج پائیں گے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ لاسٹ میں درود شریف پڑھیے، اگر ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں، آگے شیئر کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔